नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह यासीन आयत नंबर 45। यहाँ से हम सूरह यासीन का फोर्थ पैसेज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जिसमें जिससे पहले जबकि हमने पहले देखा था कि अल्लाह ताला जो है वो ज़मीन की तरफ और आसपास इन सब की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। अब इसमें बात आती है तक़वे की। तो इसमें देखें वइज़ा क़ीला, वइज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनसे। क़ीला क्या है? ये माज़ी मजहूल। क़ाला यक़ूलु क़ुल से जब कहा जाता है उनसे इत्तक़ू डरो इत्तक़ा यत्तक़ी से इत्तक़ू डरो माँ या बचो डरो या बचो माँ उससे जो बैना अयदीकुम तुम्हारे सामने है। बैना अयदीकुम तुम्हारे सामने है या तुम्हारे हाथों के दरमियान है। वमा और जो खल्फकुम तुम्हारे पीछे है। खल्फ लअल्लकुम ताकि तुम पर तुरहमून रहम किया जाए या ताकि तुम रहम किए जाओ। अरहमा युरहिमू से रहीमा यरहमू और तुरहमून मुज़ारे मजहूल है ये, ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी अब इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं, यानी जैसे मुशरिकीन मक्का थे जो कि बात नहीं मानते थे, रसूल अल्लाह की बातों को नहीं सुन सकते थे और प्रोपेगेंडा और मजाक बनाना ये सब काम करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि डरो, खौफ करो। तो इत्तकू में यानी इसमें कहा गया कि डरो सिर्फ जानो नहीं। और बेसिकली जो इत्तकू होता है वो असल में विकाया से होता है। विकाया कहते हैं हिफाजत करने को, यानी अपनी हिफाजत करना, अपने आप को बचाना। जैसे हम पढ़ते हैं ना वकीना अज़ाबन्नार रब्बना आतीना फिद दुनिया में, वकीना अज़ाबन्नार, की मतलब बचाना, यानी अपने आप को बचाओ, डरो, अपनी हिफाजत करो। अब यहाँ क्या है कि तुम जो है उसका तक़वा इख्तियार करो। तुम जो है अपनी एहतियात करो, उसका तक़वा इख्तियार करो। और किसका इख्तियार करो? जो तुम्हारे बिल्कुल सामने और जो तुम्हारे पीछे। बैना अयदीहिम किसको कहते हैं? मैंने इसको आपको बताया था, इसका असली मायना कि बैना मतलब दरमियान और अयदी कुम तुम्हारे हाथों के, यानी जो तुम्हारे हाथों के दरमियान है। जब हाथों के बीच में कोई चीज होती है, जस्ट बिल्कुल सामने होती है हमारे, तो जो बिल्कुल सामने है तुम्हारे, तुम उसके बारे में एहतियात करो। और जो तुम्हारा पास्ट रह गया पीछे, उसके बारे में भी एहतियात करो। ये सबसे कहा जा रहा है, जो तुम्हारा पास्ट है पीछे, यानी जो तुम छोड़ आए हो, उसके बारे में भी एहतियात करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब यानी यहाँ पर बैना ईदी में फ्यूचर की बात हो रही है और आज के दिन की भी बात हो रही है ना, हिसाब वाले दिन की भी बात हो रही है। और ये कि जो हमारे बिल्कुल सामने हैं, यानी रिश्तेदारियों के बारे में डरो और हलाल हराम के बारे में डरो और तकवे यानी हर माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, उसके बारे में डरो। जिसके साथ जैसा रिश्ता करना है, जैसा होना चाहिए वैसे ही करो। लोगों को माफ़ करो, कोई गलती हो गई हो या कोई गुनाह हो गया हो उसके बारे में डरो, उससे फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो। तो बिल्कुल जस्ट जो सामने है आज के दिन भी है, उसमें भी डरो, उसमें भी अपने आप की हिफाज़त करो। हर मामले में कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, फिज़ूल खर्ची कर रहे हो, इन सब के बारे में एहतियात करो, तक़वा करो। और जो बिल्कुल फ्यूचर है, यानी दो जन्नत है, दोज़ख है, हिसाब वाला दिन है, उस हिसाब वाले दिन के बारे में भी डरो, यानी तक़वा करो। और जो तुम्हारे पीछे रह गया उसके बारे में भी, यानी कि हमारा जो पास्ट है, हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत ही गलतियाँ हुई हैं हमसे। हम कोई कोई जो है मासूम बिल खता नहीं होता ना, वो तो सिर्फ़ अंबिया होते हैं। हमसे कितने गुनाह हुए होंगे, कितनी गलतियाँ हुई होंगी, जिसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता, है ना? बहुत ऐसे गुनाह हमने किए हैं कि हमें पता है और अल्लाह को पता है। तो उससे कुछ सीखो, उसका ख़्याल रखो। ये तक़वा इसलिए करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और रहम जो है, रहम किसको कहते हैं? बेसिकली इंग्लिश में तो रहम मर्सी होता है। इंग्लिश में बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं मायने, यानी मुझ पर रहम खा लो, यानी बुरी चीज़ होने वाली थी, यानी मुझे सज़ा मत दो, अच्छा मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर रहम खा लो। लेकिन अरबी में इसके बहुत डीप मीनिंग होते हैं कि माँ का पेट रहम कहा जाता है। यानी माँ के पेट में बच्चा जो है वो पलता है।
ہے نا؟ اور وہ جو ہے ماں کو ایک طرح سے جب آتا ہے جیسی تکلیفیں دینا شروع کر دیتا ہے، دھیرے 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 بڑھتا ہے، بوجھ بڑھتا ہے، ماں کا بوجھ بڑھتا ہے، ماں کی تکلیفیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہے نا؟ اور دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ماں کے علاوہ کہ اگر کوئی بھی انسان کسی کو تکلیف دے تو وہ معاف کر دے یا وہ اتنی محبت کرے، لیکن بچہ جو ہے وہ ماں کو تکلیف دیتا رہتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جیسے بچہ ہاتھ میں آتا ہے تو ماں اس کو گلے سے لگا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے بچے کو پیدا ہوتے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسے ہی رشتہ ہے کہ جب تم جو ہے غلطیاں کرتے رہتے ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیں گے۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ تم تقویٰ کرو میری طرف سے، تمہارے پاس محبت ہی محبت آئے گی۔ کیونکہ ماں جو ہے ایک طرح سے محبت سے دیکھتی ہے نا، جب بچہ غلطیاں بھی کرے، اگر ماں کے پاس آتا ہے، لپٹتا ہے، چپٹتا ہے تو ماں بھول جاتی ہے اور محبت بھرے انداز سے اس کو گلے لگاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے رحم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم میرا تقویٰ کرو، پلٹ کر میرے پاس آؤ، میں کیا کروں گا، میری طرف سے بے لوث محبت تمہیں ملے گی، تم پر رحم کیا جائے گا۔ آیت 46، وما، اور نہیں، تاتیہم، آتی ان کے پاس، اتا یا اتی سے، تاتی نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، ربہم ان کے رب کی، اللہ مگر کانو ہوتے ہیں وہ، انہا اس سے، معرضین اعراض کرنے والے، اعرضا یعرضو سے بنا ہے، معرضین اعراض کرنے والے، یعنی اگنور کرنے والے۔ یعنی مشرکین مکہ کا کیا کام تھا، جو بھی کوئی آیت آتی، جو بھی کوئی نشانی آتی، اس کا کیا کرتے، اگنور کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا ہو گیا ان کو کہ کوئی بھی آیت نازل ہو، کوئی بھی نشانی آئے، ان کو صرف منہ موڑ کے جانا ہے، صرف اگنور کرنا ہے اس کو۔ تو کوئی بھی آیت سنا دی جائے، صرف منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، صرف اگنور کر دیتے ہیں اس کو۔ جیسے قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے تو اگنور کرنا کیا ہوتا ہے کہ دو تین لوگ بات کر رہے ہیں، ایک ایک اور ایک آ گیا اور اس کو اگنور کرنا ہے، تو بس اپنی باتیں جو ہیں وہ کنٹینیو رکھی اور پھر کسی اور سے باتیں کرنا شروع کر دی، لیکن جو آیا اس کو بالکل اگنور کر دیا۔ تو قرآن کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے، بس اگنور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا ہو گیا ان کو کہ ان کے پاس اتنی عظیم نشانیاں آتی ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام آتا ہے اور یہ صرف اور صرف اگنور کرتے چلے جاتے ہیں اس کو، صرف اس کو اعراض کر دیتے ہیں اس کا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان سے، انفقوا خرچ کرو، انفقا ينفقو سے، انفقو خرچ کرو، نون فا قاف، مما اس میں سے جو، من پلس ما، مما اس میں سے جو، رزقکم رزق دیا تمہیں، رزقا یرزقو سے، رزق دیا تمہیں، اللہ اللہ نے، قالا کہتے ہیں، قالا یقولو قل سے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفرو کفر کیا، کفرا یکفرو، للذین ان سے جو، آمنو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے، آمنو فعل ماضی، نطعمو مطلب کیا، نطعمو ہم کھلائیں، اطعما یطعمو سے، طعام کہتے کھانا کھلانے کو، ہم کھلائیں، من جسے لو اگر، یشاء چاہتا، شاء یشاء سے، فعل مضارع، اللہ اللہ اگر چاہتا اللہ، اطعمہ وہ کھلا دیتا اسے، اطعمہ وہ کھلاتا، ہو اسے، فعل ماضی ہے اطعمہ، لیکن لو کی وجہ سے فعل مضارع میں میننگ ہو رہے ہیں، کھلاتا اسے، ان نہیں، ان کا یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ آگے اللہ ہے، نہیں ہو، انتم تم، الا مگر، فی ضلال مبین کھلی ہوئی واضح گمراہی میں۔ یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، یعنی جب بھی یہاں پر یہ ایذا کی بات آئی، یعنی جب بھی ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا اس میں سے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ یعنی پہلی تو یہ بتا دی کہ کوئی بھی آیت ان کے اوپر نازل کی جائے، کوئی بھی بات ان پر آئے، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا، اس سے اگنور کر دیتے ہیں، اور پھر جب رسول اللہ ان سے یہ کہتے تھے کہ ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، تو وہ ایمان بھی نہیں لاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے جھوٹی جھوٹی باتیں بناتے تھے اور کہتے تھے یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، قیامت نہیں آئے گی۔
اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں جب آتا تھا، جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلاؤ، جو بھوکے ہیں ان کو کھلاؤ. تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ جو ہے ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتے ہیں، تو ہم کیوں کھلائیں انہیں؟ اللہ چاہتا تو اللہ کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں انہیں؟ اور جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں. اب اس بات کا اب ان بیوقوفوں کو کیا جواب دیا جائے کہ کہتے تھے کہ اچھا آپ ہم سے رحمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے، رحمان ہے، اللہ تعالیٰ ہے، خدا ہے، اور خدا ایک ہی ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے. اگر وہی سب کو کھلاتا ہے تو وہی کھلائے گا نا، ہم کیوں کھلائیں گے؟ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کھلانے کا کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اور بھی حکم ہے کہ غریبوں کو کھلاؤ. تو وہ جو ہیں اس پر بھی، یعنی جو مالدار ہوتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم غریبوں کو کیوں کھلائیں، یہ تو ان کی قسمت میں ہے، یہ تو ان کی قدر ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے اکارڈنگ ہوتا ہے تو یہ ان کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کو اسی حال میں رکھنا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کو کھلانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو مالدار بنا دیتا، ہم کیوں کھلائیں ان کو؟ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. تو یہاں دیکھیں، یہاں پر آیت نمبر 45 سے اور 48 تک فورتھ فیز ختم ہوتا ہے یاسین شریف کا. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں اس فورتھ فیز میں بھی یہ جو 4 آیتیں ہیں، اس میں جب آپ یہ دیکھیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت بھی یہیں سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کی لاسٹ فیز کی آیت دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، یہ آیت بھی وَإِذَا قِيلَ سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں آیتوں کا تعلق ہے، پہلی آیت کا اور آخری آیت کا. اور پھر یہ کہ جب پہلی آیت میں بات کری ہے کہ اس کے بارے میں تقویٰ کرو، بچو، کہ جو تمہارے سامنے ہیں، بالکل سامنے، جسٹ سامنے، آج کے دن بھی جو ہے اس کے بارے میں احتیاط برتو، اور جو فیوچر ہے یعنی جو حساب کتاب کا دن ہے اس کے بارے میں بھی احتیاط رکھو اور اپنے آپ کو بچاؤ، ہے نا، جہنم سے بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ، یہ کہا گیا. اور یہ جو ہے صحیح کنسپٹ ہے، لیکن وہ غلط کنسپٹ لے رہے ہیں. کیا لے رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے لیے کچھ کرو، اللہ کے لیے سیکریفائس کرو، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کرتا. تو یہ انہوں نے غلط کنسپٹ بٹھا رکھا تھا. تو یہ اس کا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے، اور پھر بیچ میں ایک آیت آتی ہے کہ ان کو کوئی بھی معجزے دکھاؤ، کوئی بھی نشانیاں دکھاؤ، وہ ماننے والے ہیں ہی نہیں. کچھ بھی ان کے ساتھ کرو، کیسے بھی معجزے ان کے سامنے لے کر آؤ، کوئی بھی نشانیاں ان کے سامنے لے کر آؤ، وہ ان کو تو کیا کرنا ہے، صرف ان کو تو منہ ہی موڑنا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں سے دیکھیں آیت نمبر 49. آیت نمبر 49 سے قیامت کے بارے میں باتیں ہوں گی. یہاں سے ففتھ فیز یاسین شریف کا شروع ہوگا. اور اس میں جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ شروع میں یاسین شریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ آپ کا کام ہے صرف ڈرانا، اور یہ لوگ جو ہیں پھر بھی اکثریت نہیں ڈرے گی. کیوں نہیں ڈرے گی؟ کیونکہ ان کے گلے میں توق ہے، وہ اپنے ارد گرد آس پاس کیا ہے وہ نشانیاں وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے. کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ کیونکہ ان کی گردن جکڑی ہوئی ہے، ان کی گردن جو ہے وہ بالکل توق سے ڈلی ہوئی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ان کو. تو یہ والا فیز ہمارا پورا ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ نے آس پاس کی نشانیاں دکھائیں. پھر پاسٹ سے سبق حاصل کرنے کو کہا کہ تم دیکھ، وہ نہ تو وہ آگے پیچھے دیکھتے، کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے دیوار ہے. تو اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پاسٹ میں نصیحت دینی چاہیے. اور پھر اب فیوچر کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ آگے نہیں دیکھتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ آگے بھی کیا ہے، ان کے دیوار ہے، وہ اس کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے. تو وہ کیا ہے فیوچر، دیکھیں آیت 48. وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، قَالَ یقولو سے، قَالَ یقولو قُل، وہ سب کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، ہاذا، یہ، وعدو، حاذل وعدو، یہ وعدہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے. صدقہ یصدقو سے صادقین، سچے. یعنی اب اب دیکھیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی،
اور قیامت کے بارے میں محتاط رہو، اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ کا تقوی کرو، ورنہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب تم کو دینا ہے، تب کیا کرو گے؟ تو وہی کہتے ہیں اچھا ہمیں ڈراتے ہیں کہ قیامت آئے گی، تو کب آئے گی وہ ہمیں بتاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بجائے یہ کہ قیامت کب آئے گی یہ بتانے کے علاوہ، بلکہ یہ بتا دیا کہ قیامت کیسے آئے گی، ٹھیک ہے نا، یہ بتا دیا کہ قیامت کیسے آئے گی، اور جب وہ آئے گی تب کیا ہوگا، اور کس طرح سے وہ قیامت آئے گی ہمیں یہ بتا دیا گیا۔ کیونکہ دیکھیں نا وہ مشہور حدیث جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی، کہ جب رسول اللہ کے پاس آئے وہ، تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور جو پوچھ رہا ہے اسے بھی نہیں پتا، یعنی جبریل امین کو بھی نہیں پتا، رسول اللہ کو بھی نہیں پتا، ہاں لیکن پھر یہ کہا کہ پیشن گوئیاں بتائیں، تو پیشن گوئی بتا دی گئی کہ قیامت جو ہے وہ کیسے آئے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس حال میں آئے گی کہ دو آدمی اپنا کپڑا بچھائے بیٹھے ہوں گے، وہ اس کی سودے بازی اور کپڑا لپیٹنے سے ابھی فارغ بھی نہ ہوئے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، ایک شخص اونٹنی کا دودھ لے کر چلے گا، ابھی اس کو پیے گا بھی نہیں کہ قیامت آ جائے گی، اور کوئی آدمی اپنا حوض لیپ پوت رہا ہوگا، پھر ابھی اس کا پانی پیا بھی نہیں جائے گا کہ قیامت آ جائے گی، ایک آدمی کھانے کا نوالا منہ کی طرف اٹھا رہا ہوگا کہ ابھی اسے کھایا بھی نہ ہوگا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ یعنی لوگ جو ہے راستے پر چل رہے ہوں گے، مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، گپ شپ کر رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید اور فروخت یعنی مارکیٹنگ کر رہے ہوں گے، اور اس اتنے میں اچانک کیا ہوگا، سور پھونکا جائے گا اور پھر ایک دم قیامت آ جائے گی، ہے نا، کوئی ایسا ہوگا، کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا، کوئی کپڑے کو دکھا رہا ہوگا، بلکہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب بیچ میں رہ جائے گا اور قیامت آ جائے گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ اب جیسے کہ کوئی کپڑا اگر خرید رہا تھا تو اسے ہاتھ سے ابھی دیکھ بھی نہیں پائے گا کہ سب ختم ہو جائے گا، کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا، ابھی وہ پلا بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرافیل علیہ السلام منہ پر سور جو ہے وہ منہ پر رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوگا، یعنی کسی کو نہیں پتا، بس وہ اپنی اسی پوزیشن میں ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور مجھے جو ہے سور پھونکنا ہے، تو کیسے آئے گی یہ بھی بتا دیا۔ وہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ اچھا قیامت کب آئے گی، تو نہیں بتایا کب آئے گی، نشانیاں بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیسے قیامت آئے گی اور اس وقت کیا حال ہوگا۔ ما ینظرونا، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر صیحتن، چنگھاڑ کا، ایک چیخ کا، صیحہ ایک چیخ کا، واحدتن ایک ہی چنگھاڑ کا، ایک ہی چیخ کا، تأخذہم وہ پکڑ لے گی انہیں، اخذا یأخذو سے، تأخذو وہ پکڑ لے گی، کیونکہ یہ فیمیل ہے نا تو یہاں پر فیمیل کا صیغہ لایا گیا مضارع کا، وہم اور وہ یخصمون جھگڑ رہے ہوں گے، یخصمون آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، آپس میں لڑ رہے ہوں گے، خاص آدمین، بیسیکلی یخصمون جو بنا ہے نا وہ یختصمون سے بنا ہے، یہ ورڈ آپ نے پڑھا بھی ہوگا بار بار قرآن میں، اختصما یختصمو اختصم، ٹھیک ہے، یختصمون سے تا کو سواد میں ادغام کر دیا گیا کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی جیسے آپس میں الجھ رہے ہوں گے، آپس میں لڑ رہے ہوں گے، اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ اچانک جو ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ اب جیسے کہ پہلے بتایا گیا تھا پاسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پاسٹ سے کچھ سیکھو، اپنے جو بیت گیا اس سے کچھ سیکھو، کہ دیکھو کہ کتنی بستیاں اور کتنی قومیں ہیں جو کہ گزر گئیں اور ان کے ساتھ کیا حال ہوا تھا، سب کے ساتھ کیا تھا، ایک ہی چنگھاڑ تھی، بس ایک ہی آواز تھی وہ، اور ایک ہی آواز ایسی تھی کہ سب کے سب اس سے بجھ کر رہ گئے۔ اب جو واقعہ بتایا گیا تھا سورہ یاسین میں کہ 3 رسول بھیجے تھے لیکن تینوں کو جھٹلا دیا، پھر چوتھا ایک دائی بھی آیا، اس کا قتل کر دیا، تو پھر کیا ہوا، پھر کوئی نہیں آیا ان کے پاس ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بھیجا، بلکہ ایک چیخ تھی،
ایک زوردار چیخ تھی اور کہ جو ناقابل برداشت تھی، ایسی آواز تھی کہ سب کے سب اس سے بجھ کر رہ گئے۔ تو ایسے ہی ہوگا کہ ایک چنگھاڑ ہوگی، اور مشرکین مکہ کو یہی بتایا جا رہا ہے، جیسے تمہیں پتا ہے نا، جیسے پاسٹ میں اتنی ساری قومیں گزر چکی، سب کے ساتھ یہی ہوا، ایک چنگھاڑ سے شروعات ہوئی، ایک چیخ سے، ایک آواز سے، اور اس آواز سے سب بجھ کر رہ گئے۔ ایسی تمہارے ساتھ ہوگا، ایک چنگھاڑ، ایک چیخ آئے گی کہ سب کے سب جو ہیں، تم جو ہے اپنے کھیل رہے ہوں گے، مگن ہوں گے، اور سب جو ہیں پھر اس سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس ایک سور پھونکا جائے گا، اور اس سور سے سب کے سب جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اب جیسے کہ میں نے ایک حدیث بھی بتائی تھی، حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کان لگائے، نظریں جمائے، تیار بیٹھے ہیں کہ کب جو ہے وہ حکم آ جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اور پھر یہ تو پہلی دفعہ سور پھونکیں گے جب ساری کی ساری زندہ چیزیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس کو نفخۃ الفزع کہتے ہیں، نفخۃ الفزع، جب سب مخلوق جو ہیں وہ سہم جائیں گی، گھبرا جائیں گی۔ پھر دوسرا نفخہ ہوگا، نفخۃ الثانیہ، جب دوسرا نفخہ ہوگا اس کو کہتے ہیں نفخۃ الساعۃ، جسے سن کر سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ زمین بالکل سپاٹ کر دی جائے گی، جس پر کوئی بھی سلوٹ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی خلق کو بس ایک جھڑکی دے گا، جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ پر وہ گرا تھا دوبارہ وہیں بدلی ہوئی زمین پر اٹھ کھڑا ہوگا، اور یہی نفخۃ القیام ہے، نفخۃ القیام رب العالمین ہے۔ یعنی دوبارہ جب نفخہ ہوگا، ایک جھڑکی ہوگی دوبارہ، تو سب کے سب جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے نا، ریڑھ کی ہڈی سے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ تو پہلے نفخے کو نفخۃ الفزا کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا نفخہ ہوگا اس کو نفخۃ الصاق کہتے ہیں، جس میں سب جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک جو نفخہ ہوگا نا، جو جھڑکی سی ہوگی، جس کو نفخۃ الثالثہ کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام نفخۃ البعث والنشور بھی ہے۔ بعث مطلب اٹھنا، نشور اللہ تعالیٰ کی طرف جانا، یعنی قبروں سے زندہ ہو کر، کھڑے ہو کر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے۔ اور یہی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے جس بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، تم جھگڑا ہی کرتے رہ جاؤ گے آپس میں، جو تم جو ہے اتنے زیادہ بحث کر رہے ہو، اتنے جھگڑے کر رہے ہو قرآن کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، کرتے ہی رہ جاؤ گے۔ ایک آواز آئے گی اور جو سب کو بجھا کر رکھ دے گی۔ فلا تو نہیں یستطیعون، وہ طاقت رکھیں گے، استطاع یستطیعو سے طا واو عین، تو نہیں وہ استطاعت رکھتے ہوں گے، طاقت رکھتے ہوں گے، توصیتاً وصیت کرنے کی، ولا اور نہ ہی الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون وہ پلٹ سکیں گے۔ یرجعون، رجع یرجعو سے، یرجعون یعنی اب کیا ہوگا کہ کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے، جب انسان مرنے والا ہوتا ہے، یا جب انسان کو لگتا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، ہو سکتا ہے کہ اب میں جو ہے مجھے اب دوبارہ ہو سکتا ہے میری زندگی ختم ہونے والی ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ وصیت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں وصیت کر جاؤں، اپنے گھر والوں کو وصیت کر جاؤں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو جب یہ سور پھونکا جائے گا تو انسان جو ہے نا، جس کے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے کہ میں وصیت کر جاؤں، میں کچھ بول جاؤں، میں کچھ بتا جاؤں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی چیز کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہوں گے، اچانک سب کچھ فنا ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر سب کے یعنی پھر نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ سکیں گے، یعنی اپنے گھر والوں کے پاس آ بھی نہیں پائیں گے۔ یعنی ایسا اس آیت میں ایسا سوچیے، جیسے مان لیں کوئی انسان صبح نکل رہا ہے، گھر سے باہر نکل رہا ہے، اب گھر سے باہر وہ تو اسی امید میں ہوتا ہے نا کہ وہ واپس آئے گا، لیکن گھر سے باہر نکلا اور اس کے ساتھ کچھ حادثہ ہو جائے یا کچھ ہو جائے، وہ گھر واپس ہی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم روز آتے ہو نا، گھر سے باہر نکلتے ہو اور وہ واپس گھر کی طرف لوٹتے ہو تو بڑی امیدوں کے ساتھ، تو تم لوٹ بھی نہیں پاؤ گے کہیں، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ بھی نہیں سکو گے کہ قیامت آ جائے گی، اور کسی چیز کی وصیت بھی نہیں کر پاؤ گے۔
یعنی ان سب کو یہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ پوچھ رہے ہیں نا قیامت کب آئے گی، اور وہ اس کا انکار کرتے تھے. اکثریت ایمان لانے والی تھی نہیں. کیوں ایمان لانے والی نہیں تھی؟ کیونکہ وہ مان ہی نہیں رہی تھی اس بات کو کہ قیامت آئے گی. اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں جب آئے گی نا تو سب کچھ جو ہے ایسی، سب کچھ جو ہے ہلاک ہو جائے گا. وَنُفِخَ، اور پھونکا جائے گا. نفخہ یہ جو ہے ماضی مجہول ہے. نفخ ینفخو سے نفخ، پھونکا جائے گا. پھر سوری، سور میں، یعنی پھونک مار دی جائے گی سور میں. فَإِذَا، تو جب ہم وہ من الاجداثی، قبروں سے. اجداس جدت سے بنا ہے یہ، جیم دال سا، جدس. جدس کہتے ہیں پرانی قبر کو، بہت پرانی قبر کو. اور اس کی جمع آتی ہے اجداث. ورنہ قبر کے لیے جو ہے قبور بھی آتا ہے نا، قبر بھی آتا ہے، قبور بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر اجداث ہے، یعنی بہت پرانی قبر. الا ربہم، اپنے رب کی طرف. ینسلون، وہ تیزی سے چل رہے ہوں گے. ینسلون، نون سین لام، نسل، نسل اسی سے بنا ہے. نسل بھی کہتے ہیں نا اوپر سے نیچے تیزی سے چل کر آنے کو. اب جب ایک کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا اس طرح نسل چلتی چلی آتی ہے. ایسے ہی جب اوپر سے نیچے چلنے کو بھی اور تیزی سے آنے کو بھی نسل کا لفظ کہتے ہیں. اور نسل انسانی اسی سے نکلا ہے. تو کیا ہے کہ وہ تیزی سے چل رہے ہوں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا. اب وہی سین اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا، اور ایک ہی آواز ہوگی، ایک ہی چیخ ہوگی، اچانک سے آئے گی. تم جو ہے کسی کو وصیت نہیں کر پاؤ گے، تم جو ہے گھر لوٹ کر نہیں آ پاؤ گے واپس، اپنے گھر والوں سے مل بھی نہیں پاؤ گے واپس، کہ سور پھونکا جائے گا. اور سب کے سب یعنی پھر اچانک سے کھڑے ہوں گے. اور کیا کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ آس پاس دیکھ رہے ہوں گے اپنے، یہ کیا ہو گیا. کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا، جب دوبارہ اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، دوبارہ جھڑکی دیں گے، تیسرا جس کو ثالثہ کہتے ہیں وہ سور ہوگا. تو کیا ہوگا؟ سب اپنی پرانی سے پرانی قبروں سے، یعنی جتنی بھی نسلیں جو ہیں دفن ہو چکی ہوں گی، سب کے سب وہاں سے جو ہیں اٹھیں گے، اور اٹھ کر دوڑ کر آ رہے ہوں گے، یعنی تیز تیز چل کر آ رہے ہوں گے، دوڑ کر آ رہے ہوں گے. تو یہ سین دیکھیں، اس کو یہ دکھایا جا رہا ہے. اور پھر قالو، وہ سب کہیں گے، یعنی دوڑ رہے ہوں گے، اور دوڑتے ہوئے کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر. یا ویل لنا، ہائے افسوس ہم پر. اور ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل جہنم کا وہ حصہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. یعنی اتنا اتنا زبردست عذاب ہے اس میں. ویل جو ایک گھاٹی ہے جس میں شدید عذاب ہے، اور اس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، اسے کہتے ہیں ویل. اب یہاں پر دیکھیں کون سا لفظ ہوا ہے؟ یا ویلنا، ہائے بربادی ہم پر، ہائے افسوس ہم پر. یعنی ایسی مصیبت کو کہتے ہیں ویل کہ جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسی مصیبت جو دماغ میں لائی نہیں جا سکتی، اس کو ویل کہتے ہیں. اب یہاں انہوں نے کیا کہا؟ یا ویلنا، یعنی ہم پر کیا مصیبت آ گئی. اس سے بڑی، اور یہ بھی کہا گیا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے. حیرانی والی بات، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے. یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر. من، کس نے، بعثنا، اٹھا دیا ہمیں. بعثا یبعثو سے، بعثا، اٹھا دیا ہمیں. من مرقدینا، ہماری خواب گاہوں سے. مرقدینا، مرقد، راف قادال، رقدہ کہتے ہیں سونے کو. تو مرقد کے معنی کیا ہوئے؟ یا تو خواب، یا پھر سونے کی جگہ. ٹھیک ہے نا. تو ہماری خوابگاہوں سے، ہماری سونے کی جگہ سے. ہاذا، یہ ہے ماں، جو وعدہ، وعدہ کیا تھا. رحمان، رحمان نے. وصدقہ، اور سچ کہا تھا. صدقہ یصدقو سے، اور سچ کہا تھا. المرسلون، رسولوں نے. ارسلا یرسلو سے، مرسلون، رسولوں نے. یعنی اب دیکھیں، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے بڑی بربادی کیا ہو سکتی ہے. ہائے افسوس ہم پر، ہائے اتنی بڑی بربادی، اتنی بڑی مصیبت. اس سے بڑی مصیبت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. جب وہ منظر دیکھیں گے، اب یہ دیکھیں وہ دوڑ رہے ہیں. پیچھے کیا کہا گیا کہ جب سور پھونکا جائے گا، اچانک سب کے سب اپنی پرانی سے پرانی قبروں سے بھی اٹھیں گے، اور دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے. اور پھر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے بڑی مصیبت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے. اب دیکھیں، اور کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری خواب گاہوں سے. اب اس میں ایک سوچنے والی بات یہ ہے اس آیت میں، ڈیپ بات، کہ ایک تو دیکھیں نیند کے لیے جو ہے نا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک تو بعثا کا لفظ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے یقوا کا. ٹھیک ہے، بعثا کہتے ہیں اٹھ جانے کو.
کس کو کہتے ہیں باسا؟ اٹھ جانے کو. اور یقوا کہتے ہیں نیند نیند پڑ جانا، نیند نیند سے اٹھنا. ٹھیک ہے نا، یقوا نیند سے اٹھ جانا، اور باسا کہتے ہیں اٹھ جانا. اور بیسیکلی دونوں کے لفظ میں فرق کیا ہے؟ باسا کا مطلب ہوتا ہے موت، موت سے اٹھنا. باسا مطلب موت سے اٹھنا، اور یقیوا کا مطلب ہوتا ہے نیند سے اٹھنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ لیکن جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں نیند سے اٹھنے کے لیے بھی باسا کا لفظ استعمال کیا ہے نا. جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں اس کے لیے بھی کیا، کس کا لفظ استعمال کیا ہے؟ باسا کا لفظ استعمال کیا ہے. کیونکہ ہمارے دین میں جو ہے ایک روحانی تصور ہے. ہمارے جو دین ہے وہ ہمیں ہمیں جو ہم کوئی ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں نا تو اس کے اندر بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اپنی آخرت کو یاد رکھو. تم اپنے سونے اور جاگنے میں بھی جو ہے آخرت کو یاد رکھو. اب کیسے؟ جیسے سونے کی تشبیہ کیوں ہے سونے کی تشبیہ کس سے دی جاتی ہے؟ موت سے دی جاتی ہے نا. قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دے دیتے ہیں رات کو، اور پھر روحیں نکال دی جاتی ہیں، اور پھر جب زندہ کرنا ہوتا ہے یعنی جب اٹھانا ہوتا ہے تو پھر وہ جو روح نکال دی جاتی ہے وہ روح واپس بھیج دی جاتی ہے. تو ہمارے دین میں سونے کی تشبیہ کس سے دی گئی؟ موت سے دی گئی. تو اٹھنے کی تشبیہ قیامت کے دن سے اٹھنے کے لیے کہا گیا. اس لیے اب دیکھیں، اب جب ہم صبح کی دعا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہی آتا ہے نا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس تمام تعریفیں اس کی ہے جس نے ہمیں زندہ، جس نے ہمیں اٹھا دیا ہے نا، ہماری موت کے بعد اس نے ہمیں اٹھا دیا. تو یہاں پر یہ لفظ اس لیے ہے اس دعا میں کہ یہ یاد رکھے انسان کہ جو اس کا سونا اور جاگنا ہے وہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے. اپنے سونے اور جاگنے میں بھی وہ قیامت کو نہ بھولے. جیسے کہ وہ ہر روز اٹھتا ہے سوتا ہے، ایسے ہی وہ قیامت کے دن بھی جو ہے وہ اٹھے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اب یہاں پر دیکھیں کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری خواب گاہوں سے. اب اس آیت میں نیند کا لفظ آیا ہے. جہاں ہم موت کی توقع رکھتے ہیں ہے نا وہاں نیند کا لفظ استعمال ہوا ہے. جہاں لیکن جہاں ہم نیند کی توقع رکھتے ہوں وہاں موت کا لفظ آیا ہے، تاکہ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. اب یہ نا مرقد آیا ہے، دیکھیں مرقد بھی کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو سونے کو کہتے ہیں، اور مرقد کہتے ہیں لمبی نیند کو. تو انہوں نے کیا، جس نے اٹھا دیا ہمیں من مرقدینا، ہماری لمبی نیند سے، اور ہمارے خوابگاہوں سے یعنی ہماری لمبی نیند سے، اس کے لیے یہ آیا ہے. تو یہاں پر نیند کا لفظ آیا ہے تاکہ تم یاد رکھی، تاکہ تم لوگ یہ یاد رکھو کہ سونا اور جاگنا، موت اور زندگی یہ ایک جیسے ریلیٹڈ ہے. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری خوابگاہوں سے. اب یہ ہے وہ وعدہ جو رحمان نے کیا تھا اور سچ کہا تھا رسولوں نے. یعنی یہی تو کہا تھا رحمان نے، اور یہی تو کہا تھا رسولوں نے. جو رسول آئے تھے انہوں نے ہم سے یہی تو باتیں کری تھی. اب دیکھیں پیچھے وہ کیا کر رہے ہیں، جس لفظ کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کس لفظ کا مذاق اڑاتے تھے وہ لوگ؟ رحمان کا مذاق اڑاتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ رحمان نے جو ہے کچھ بھی نہیں بھیجا. اب وہ وہی لفظ انہیں یہاں پر یاد آ رہا ہے، اٹھتے ہوئے دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے وہی لفظ یاد آ رہا ہے. رحمان لفظ ان کو یاد آ رہا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی تو کہا تھا رحمان نے، اور سچ ہی تو کہا تھا رسولوں نے. اب یہاں جو ہے بھاگتے بھاگتے ان کے احساس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو پہلے انہوں نے مذاق بنایا، سب کچھ جھٹلا دیا، اور رحمان کے لفظ کا جو ہے مذاق بنایا کرتے تھے، رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے. اب وہی سب چیزیں ان کو یاد آ رہی ہیں بھاگتے بھاگتے، اور وہی احساس اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہی وعدہ تھا، یہی رسولوں نے کہا تھا. آیت 53، ان کانت نہیں ہوگی وہ الا مگر صیحتن واحدہ، صیحتن چنگھاڑ، چیخ، واحدتن ایک ہی چیخ. فَإِذَا پھر جب ہم وہ جمیعن سب کے سب، جمیع سب کے سب، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے. احضرا یحضرو سے محضرون حاضر کیے جائیں گے. یعنی ایک ہی چنگھاڑ ہوگی، ایک ہی چیخ ہوگی، اور سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ محضرون. یہ لفظ ان کی ذلت کو بھی بتا رہا ہے کہ مجرموں کی طرح لوگ آئیں گے، کہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، گھیر لیے جائیں گے، ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. یہ بات دوبارہ آ رہی ہے
یعنی تمام کے تمام ایک آواز کے بعد ہمارے سامنے لا دیے جائیں گے سور کے بعد. اب پہلے بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی جب قوموں پر عذاب بتایا ایک ہی چیخ میں سب ہلاک ہو گئے. پھر آئی تھی، پھر یہ والی بات آ گئی کہ صرف ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی کہ سب کے سب میرے سامنے حاضر ہو جائیں گے، چاہے کوئی نیک ہو بد ہو، شروع سے لے کر اینڈ تک جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جن ہیں، سب کے سب میرے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا تظلمو، نہیں ظلم کیا جائے گا، ازلما یظلمو سے لا تظلمو، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفسن کسی نفس پر، کسی جان پر، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ ہی تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے. جزا یا جزی سے بنا ہے تجزونا مضارع مجہول، نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے الا مگر ما جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے، تعملون عمل کرتے، جو بھی عمل کرتے اس کا بدلہ دیے جاؤ گے. یعنی اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کے دن. اب یہ کون سا دن ہے؟ یعنی سب سور پھونکا گیا، سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھا کر دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے، جو بھی تم عمل کرتے تھے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو دو معنی اس کے لیے گئے ہیں، نہ تو تم پر ظلم ہوگا اور نہ تم کسی پر ظلم کر سکتے ہو. یعنی تم لوگ جو ہیں دنیا میں ظلم کرتے تھے نا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرنا، ان کو ستانا، نبی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اور لوگوں کو ستانا، غریبوں کو ستانا، یتیموں کو ستانا، ان پر ظلم کرنا، بہت تم نے ظلم کر لیا. آج کوئی نہیں ظلم کر سکتا کسی پر. آج تم میرے سامنے کھڑے ہو، نہ تو میں کسی پر ظلم کروں گا، نہ تم کسی پر ظلم کر سکتے ہو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اب دیکھیں نا، پہلے جب یہ بات کہی تھی کہ ہم نے تمام چیزوں کا ریکارڈ کر رکھا ہے ایک واضح کتاب میں، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے؟ ایک واضح کتاب میں ریکارڈ کر رکھا ہے. یہاں عمل کی بات کہی جا رہی ہے کہ عمل سے مراد جو کام تم نے کیے ہیں، نیت سے کیے ہیں. یہاں پر ہے نا کہ جو تم کیا کرتے تھے، تمہیں کس کی جزا دی جائے گی؟ جو عمل تم کیا کرتے تھے. عمل اور کام، اس میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ جب ہم بنا نیت کے کوئی کام کرتے ہیں نا، وہ صرف ایک فعل ہوتا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں. جیسے کہ میں سانس لے رہی ہوں، میری کوئی نیت ہے میں کہ اس کی ثواب کی نیت سے یا کیسے سانس لے رہی ہوں، بس یہ تو میرا کام ہے، میں لے رہی ہوں سانس، انکانشیسلی سانس لے رہی ہوں، تو یہ ایک عمل ہو گیا. یا میں کہیں جا رہی ہوں، بنا سوچے سمجھے میں قدم اٹھاتی ہوں، میں آگے بڑھ رہی ہوں، کوئی نیت نہیں ہے اس میں بنا سوچے سمجھے قدم بڑھا رہی ہوں، ایک قدم اٹھایا دوسرا اٹھایا، یہ اس کا نیت سے نہیں ہے کنیکشن. میں صرف قدم اٹھا رہی ہوں، چل رہی ہوں، اور وہ کیا ہو گیا؟ ایک عمل، ایک فعل ہو گیا، ایک کام ہو گیا، ایک فعل ہو گیا. لیکن میں قدم بڑھا رہی ہوں اور میں مسجد کی طرف آ رہی ہوں، یا میں مدرسے کی طرف آ رہی ہوں، یا میں دینی تعلیم کے لیے قدم اٹھا کر آ رہی ہوں، یہ میری نیت ہو گئی اس میں، تو یہ کیا ہو گیا؟ عمل ہو گیا. جیسے کہ فرشتوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، یعملون ما تفعلون، وہ سب عمل کرتے ہیں جو تم کرتے ہو، وہ سب کرتے ہیں جو تم کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں وہ، اور پھر اس کی ما تفعلون، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سارے تفعلون، جو ہم کام کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، ان سب کو لکھتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ فیل کا لفظ آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ کیونکہ فرشتوں کو ہماری نیتیں تھوڑی پتہ ہوتی ہیں، نیتیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہیں. تو یہاں پر عمل کا ذکر آیا کہ نیتیں فرشتوں کو نہیں پتہ، لیکن جب وہاں پر ہمارے کام وہاں پر ریکارڈ ہیں، ہم جب وہاں پر جائیں گے تو وہ سب اب اللہ تعالیٰ اس میں نیت دیکھیں گے. اچھا تم نے یہ کام کیا تھا، اچھا یہ نمازیں پڑھی تھی، یہ لکھا ہوا ہے رجسٹر میں، لیکن کتنے خلوص کے ساتھ پڑھی، کتنی دکھاوا تھا اس میں، کتنا دکھاوا تھا یا نہیں تھا، اس کو کتنا وزن ہے اس میں یا نہیں ہے. اب وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. سب ریکارڈ ہے، لیکن اب نیتیں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، وہ ہوتا ہے عمل. تو یہ کیا ہے کہ آج میں ظلم نہیں کروں گا اور نہ ہی تم ظلم کر سکتے ہو. آج تو تم نے جو بھی عمل کیے تھے اس کا بدلہ دیا جائے گا. آج تم میرے سامنے ہو، تمہاری نیتیں دیکھی جائیں گی، تمہاری حرکتوں کو دیکھا جائے گا، ہر چیز کو تمہاری دیکھا جائے گا. کون سا ٹائم تم نے کہاں لگا دیا، کتنی عمر تم نے کہاں بتا دی، کس کام میں تم نے عمر بتا دی، آج تو یہ سب دیکھا جائے گا. انا بے شک اصحاب الجنتی،
اور جنت والے، بے شک جنت والے، اصحاب جنت والے، اصحاب کس کو کہتے ہیں؟ اصحاب بنا ہے صاحب سے. بیسیکلی دوستی کے لیے نا قرآن میں یا عربی میں دوستی کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور ہر لفظ میں نا تھوڑا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ہر لفظ دوسرے لفظ سے، اور الگ ان کے ایک الگ ہی رنگ ہے. جیسے کہ مان لے خلیل ہے، تو خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی بات کر سکے انسان، دلی بات جو صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. ایک ہوتا ہے صدیق یا صدیق، جس سے آپ کوئی بھی بات چھپاتے نہیں ہیں، اس سے سب بات کر لیتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کوئی دوست کی ہم اس سے ساری باتیں نہیں کر پاتے، ہاں اچھا دوست ہوتا ہے لیکن ایک فارمیلٹی بیچ میں ہوتی ہے. لیکن صدیق ایسا دوست جس کے بیچ میں کوئی فارمیلٹی نہ ہو، ہر بات اس سے کر لی جائے. حمیم ہوتا ہے ایک جو ہما سے نکلا ہے، ہما کہتے ہیں بخار کو. اب ایسا دوست جب وہ نہ ہو تو ایک تڑپ سی محسوس ہو، اگر وہ نہ ہو تو اس سے ملنے کی خواہش پیدا ہو، اس سے ملنے کی تڑپ پیدا ہو. ایک ہوتا ہے رفیق، رفیق بنا ہے رفق سے یعنی نرمی. جیسے جیسے تکیہ ہے نا، تکیے کے لیے کیا آتا ہے؟ مرفق آتا ہے تکیے کے لیے. تو ایسا دوست جس سے کمفرٹ محسوس ہو، آرام ملے، یعنی اس کی باتوں کو سن کر سکون آئے، آرام ملے. اور ایک ہوتا ہے صاحب، اصحاب، جسے آپ کے ساتھ ہر طرف سے یعنی جس سے آپ کے ساتھ ہر طرح سے بنتی ہو، پرسنالٹی آپ کے ساتھ اس کی کریکٹ بیٹھتی ہو، آپ کے مذاق اس کو پسند ہے، اس کے مذاق آپ کو پسند ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ سکرینائز ہیں، اور آپ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کئی لمبا وقت بھی، کئی لمبا عرصہ بھی گزار چکے ہوں. اس لیے رسول اللہ کے صحابیوں کو بھی اصحاب کہا جاتا ہے، کئی لمبا عرصہ بھی آپ گزار چکے ہوں. اس لیے یہاں پر ہمیں کیا کہا گیا؟ جنتیوں کو کیا کہا گیا؟ اصحاب الجنتی کہا گیا. یعنی اس کا مطلب جنت ہمیں فٹ ہے اور ہم جنت کو، یعنی جنتی جنت کو فٹ ہے اور جنت جنتیوں کو فٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بے شک اصحاب الجنتی، جنت والے، الیوما، آج کے دن، فی شغل، مشغلوں میں. شغل، شغل کہتے ہیں، شغل جمع بھی ہے یہ کہتے ہیں مصروف ہونا، ایک مصروف ہونا، نئے نئے مشغلے، مشغلوں میں فاکہون، خوش ہو رہے ہوں گے. فاکہون، فاکہون کہتے ہیں، فا کاف ہا سے بنا ہے. اور بیسیکلی جو شغل ہے نا، مشغلے ہیں، آکیوپائیڈ ہونا. اور فاکہون کہتے ہیں ایسا پھل، یعنی فاکہون ایسا پھل جو جس کو کھائیں یعنی اتنا میٹھا ہو اور بالکل پرفیکٹ ہو اور بہت ٹیسٹی ہو کہ جس کو ہم کھائیں تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. تو ہر ایکٹیویٹی کو کے لیے کہا گیا کہ جو بھی وہ کرے انسان، تو اس کو کرنے سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اور وہ خوش ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فاکہون، کہ وہ مشغلوں میں خوش ہو رہے ہوں گے. یعنی بے شک جنت والے آج کے دن مشغلوں میں خوش ہو رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اب یہاں دیکھیں کہ کیا کہا گیا کہ اصحاب الجنت، جنتی جو ہیں وہ مصروف ہوں گے. اچھا، لوگ جو ہیں سوال کرتے ہیں نا کئی لوگ کہ کیا جنت میں بور نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، یہاں پر اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ جنت ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر بور ہوا جائے. جیسے مان لینا ہمارا ایک دن ہے، ہم نے فکس کر رکھا ہے، اب ہم صبح کو جو ہے پارٹی کریں گے، اور اس کے پارٹی کے بعد ہم جو ہے یہ والی ایکٹیویٹی کریں گے، پھر اس کے بعد ہم یہ والی گیم کھیلیں گے، پھر اس کے بعد ہم یہاں پر جائیں گے، پھر ہم اس کے بعد یہ والا کام کریں گے، پھر یہ والا کام کریں گے، صرف مزے ہی مزے، مزے ہی مزے، مزے ہی مزے. تو وہ اس دن بور نہیں ہوا انسان. تو جنت میں کیا ہوگا؟ ایک کے بعد ایک ایکٹیویٹی، ایک کے بعد ایک نئی ایکٹیویٹی، اور صرف آرام والی. یہاں پر تو کیا ہوتا ہے، انسان رات کو تھک ہی جاتا ہے، یعنی مزے لیتے ہوئے بھی تھک جاتا ہے، تھکان ہو جاتی ہے. چاہے وہ 5 اسٹار ہوٹل سے آ رہا ہو، خدمتیں کروا کر آ رہا ہو، مزے لے کر آ رہا ہو، پھر بھی وہ گھر میں آ کر اس کو تھکان محسوس ہوتی ہے. لیکن جنت میں کیا ہے؟ ایک نئے مشغلے ہوں گے اس کے لیے، ایسے ایسے کہ جس میں وہ خوش ہوگا، فاقیون کہ وہ خوش ہوگا. ایک کے بعد ایک ایکٹیویٹی، ایک کے بعد ایک ایکٹیویٹی، ایک کے بعد ایک نئی ایکٹیویٹی. اس کو اس کو جو ہے بوریت ہی نہیں ہوگی، بور ہونے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا اس کو. ہم وہ، وازواجہم اور ان کی بیویاں، زوج کی جمع ازواج ہے، ان کی بیویاں، فی ظلالم سایوں میں،
अलल आराइकी, तख्तों पर, आराइक, अरीका की जमा, वो जो कि तखत हो, जो पर्दे और तकियों से सजे हुए हों, ऐसे तखत जो कि पर्दों और तकियों से सजा हुआ हो। तो तखत पर मुत्तकिऊन, तकिया लगाए हुए होंगे। ठीक है, यानी मुत्तकिऊन, तकिया लगाए हुए होंगे। यानी अब क्या है कि वो भी, यानी एक तो नई नई एक्टिविटीज होंगी, हर बार एक नई एक्टिविटी होंगी, और जो है वो और उनकी बीवियां सब साथ में तकिया लगाए हुए होंगे। अच्छा, ये सवाल बहुत लोग करते हैं, और कितनी बार मेरे से भी ये सवाल किया गया कि अच्छा, मर्दों के लिए तो औरत का जिक्र है, फिर औरतों के लिए क्यों नहीं है मर्दों का जिक्र, या मर्दों के लिए तो हूर हैं, औरतों के लिए कुछ नहीं है। तो इसमें ये देख लें कि पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला को पता है कि उसने क्या तख्लीक किया है, उसने औरत में क्या डाला है और मर्दों में क्या डाला है, अल्लाह ताला को पता है। एक औरत है, औरत के अंदर क्या ख्वाहिशात हैं ये अल्लाह ताला ने डाली है, एक मर्द है, मर्द के अंदर क्या ख्वाहिशात हैं ये अल्लाह ताला ने डाली है। और अल्लाह ताला को पता है कि उसने किसके अंदर क्या डाला है। दूसरी बात ये कि जब कुरान में आता है कि एक जगह कुरान में आता है कि जन्नत में जो तुम्हारे दिल चाहेंगे तुम्हें मिलेगा, जिस चीज का तुम ऑर्डर दोगे या जिस चीज की तुम तलब करोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा, जो भी तुम्हारा दिल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो भी तुम मांगोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। फिर यहाँ फिर तीसरी बात ये देखें, जैसे कि इसके अंदर आगे आ रहा है आयत नंबर 57 में कि लहुम, उनके लिए, फीहा, उसमें, फाकीहतुन, फल होंगे, फाकीहतुन, फल होंगे। मैंने बताया ना, एक फका ऐसे फल को कहते हैं जिसको खाने से इंसान खुश हो जाए, और इसलिए इसको फलों के लिए भी लिया गया और खुशियों के लिए भी लिया गया। ऐसे फल होंगे, वलाहुम, और उनके लिए वो होगा, मा, जो यद्दाउन, वो तलब करेंगे, वो मांगेंगे, यद्दाउन, तलब करेंगे, डिमांड करेंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो तुम्हारा दिल चाहेगा, जो तुम तलब करोगे, वो तुम्हें जन्नत में दे दिया जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि लड़कों का लड़कियों का, एक तरफ लड़के थे एक तरफ लड़कियां थी, और उनके हाथ में पेपर दे दिया गया एक एक, और उनसे कहा गया कि उस पेपर में ना जो तुम्हारा दिल करे, बिना हलाल हराम की तमीज किए, जो तुम्हारा दिल करे, तुम्हें क्या चाहिए बस वो लिख दो, और तुम क्या डिमांड करते हो वो लिख दो, और अपना नाम भी मत लिखो, कुछ भी मत लिखो, बस सिर्फ अपनी ख्वाहिश लिखो और पेपर को फोल्ड करो और रख दो। तुम्हारे पास 15 सेकंड है। लड़कों ने 5 सेकंड के अंदर लिख कर दे दिया। अब जब लड़कियों की तरफ आए पेपर लेने, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, रुक जाए, हमें थोड़ा सा टाइम और दे दें, थोड़ा सा टाइम और दे दें। कुछ जो है लिख रही हैं और काट रही हैं, लिख रही हैं और काट रही हैं, और अलग अलग डिमांड है, कुछ ने दे दिया और कुछ जो है, काफी मेजोरिटी थी वो भी सोच रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे लड़के हैं, लड़कों को क्या चाहिए होता है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि लड़कों के लिए क्या है, कि जब मर्दों की बात करी कि तुम्हारे लिए जो है औरतें हैं और बेटे हैं और मवेशी हैं और अनआम हैं, है ना, मवेशी हैं, घोड़े हैं, निशान लगे हुए घोड़े हैं, ये सब हैं, यानी दुनिया की जिंदगी में तुम मशगूल हो इन सब चीजों से। ज़ुय्यना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तराति मिनज़ ज़हाबि वल फ़िद्दति वल अनआमि वल हर्स, है ना। तो इनको सब, ये सब चाहिए होता है। वल वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स, तुम्हें क्या चाहिए, बस ये सब चाहिए। तो लड़कों की क्या ख्वाहिशात होती हैं, एक तो ये कि उन्हें एक पता है, जब वो पेपर आए ना लड़कों की तरफ से 15 सेकंड में, तो सबको पता है उनको क्या चाहिए, उनको यही सब चीजें चाहिए, इसके अलावा उनकी कोई डिमांड ही नहीं होती लड़कों की, है ना। और सबसे ज्यादा फीमेल की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, बनाया ही ऐसा अल्लाह ताला ने उन्हें, उनकी तख्लीक ही इस तरह की करी है।
اب ان کو جو ہے ایک ٹائم پر ان کو پہلے لیڈی اور بیوی چاہیے ہوتی ہے، اچھی لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں، پھر ان کو جب ایک عمر ہو جاتی ہے تو وہ بیٹے کی خواہش کرتا ہے، پھر بینک بیلنس کی خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس بینک بیلنس ہو، انویسٹمنٹس بھی ہوں، مجھے جو ہے محنت نہ کرنی پڑے، انویسٹمنٹ ہو، اچھے اچھے گھوڑے ہوں، گھوڑے سے مراد مجھے میرے پاس مرسیڈیز ہوں، بی ایم ڈبلیو ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بس یہی خواہش ہے ان کی۔ لڑکیوں کے اندر ڈائیورسٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر ہر لڑکی میں اور دوسری لڑکی میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ یہ جیسے کہ کوئی اسپورٹ کی طرف کسی کا رجحان ہوتا ہے، کسی کا رجحان جویلری کی طرف ہوتا ہے، میک اپ کی طرف ہوتا ہے، کوئی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ماں بننا چاہتی ہے، تو ان کی جو ہے نا ایک کوئی لسٹ نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ لڑکیوں کی بھی لسٹ دے دیتے نا قرآن میں، تو وہ کہتے کہ میرے مطلب کا نہیں ہے اس میں تو کچھ بھی، مجھے تھوڑی چاہیے یہ سب چیزیں، مجھے نہیں چاہیے یہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، تم جو چاہو گے تمہیں وہ ملے گا۔ ایک لسٹ نہیں بنائی لڑکیوں کی، کیونکہ لڑکیوں کی لسٹ ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے یہ لسٹ بنائی ہوتی تو کچھ عورتوں پہ اپلائی ہوتی اور کچھ عورتوں پہ نہیں اپلائی ہوتی، لیکن جو لڑکوں کی لسٹ بنائی نا وہ سب پر اپلائی ہو رہی ہے، سب لڑکوں پر اپلائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے کیا کہا کہ تم جو چاہو گے، جو طلب کرو گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تمہیں وہ ملے گا۔ سلام، سلام، قولن، قول ہوگا، بات ہوگی، قول ہوگا، میں ربی، رب کی طرف سے، رحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں ذرا سب سے بڑی نعمت، اور وہ کیا ہے؟ سلام قولن۔ تو اس کی طرف دھیان دیں ذرا، سلام قولن، سلام، سلام ہوگا، قولن ایک قول، قولن جو ہے وہ نصب آیا ہے، اسے عربی میں کہا جاتا ہے لی تعجب، یعنی نصب علی تعجب، یعنی ایسا عظیم لفظ جو سلام ہے، یعنی سلام مطلب سلام کے آگے قولن آ گیا، نصب میں آ گیا، یعنی بہت عظیم لفظ، بہت بڑا لفظ، بہت خاص لفظ، یعنی یہ منسوب ہونا یہاں خاص ہے، اور خاص چیز کیا ہے یہاں پر؟ سلام۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جنت میں اپنے مشغلوں میں، تو یہاں پر ان کے رب کی طرف سے، اور رب کون؟ نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ سلام کہا جائے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے نا جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ سے دیکھنا چاہیں گے، لیکن ان کو موقع ہی نہیں ملے گا، دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا ان کو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظریں کر کے بھی نہیں دیکھیں گے، جو ایسے گنہگار لوگ ہوں گے، جو مجرم لوگ ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، جیسے ابن ماجہ میں آتا ہے، حضرت جابر سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اپنے عیش اور آرام میں مشغول ہوں گے کہ اوپر کی طرف سے ایک نور چمکے گا، یہ اپنا سر اٹھا کر دیکھیں گے، اور تو اللہ کے دیدار سے مشروف ہوں گے، یعنی اللہ کا دیدار ان کو کرایا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیو تم پر سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مطلب ہے اس آیت کا، سلام قولم من رب الرحیم، یعنی اس وقت جنتی جو ہیں بڑی بڑی نعمتوں کی طرف بھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہ جائیں گے، دیکھتے رہ جائیں گے، دیکھتے 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 پردہ آ جائے گا، اور اتنا لمبا عرصہ گزر جائے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھتے دیکھتے، اور پھر کہیں گے اچھا اتنی سی جھلک دکھائی اللہ تعالیٰ نے، ابھی تو ہم نے دیکھا تھا۔ اتنا ٹائم نکل جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنا نور ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اس ہستی کی طرف سے سلام کیا جائے گا، یہ خاص ایک گفٹ ہوگا جنتیوں کو جو ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک جنت کی آئے تھے، جنت کے بارے میں ختم ہوئی۔ اب دیکھیں کہ جب جہنم میں حاضر ہوئے تو اس آیت میں برے ساتھی اور برے ہم نشین سے بچ کر رہنے کی نصیحت کی گئی، خاص طور پر ہمیں جو ہے کن چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہوں، جو چیزیں ہمیں بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہوں۔ برے دوستوں سے بچنا چاہیے، برے اثرات سے بچنا چاہیے۔ اصحاب الجنتی کی بات ہو رہی ہے نا، اصحاب الجنتی، تو برے دوستوں سے بچنا چاہیے اور اچھے مجلسوں میں جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے، اگرچہ تجھے اس کی کستوری بھی نہ ملے
یعنی پرفیوم والا سمجھ لیں، کستوری بھی نہ ملے تو تجھے اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی، اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگے تو تجھے اس کا دھواں ضرور آئے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھے دوستوں میں بیٹھنا چاہیے، ورنہ انسان کی جو کمپنی اچھی نہیں ہوتی تو جیسی کمپنی ہوتی ہے وہ ویسے ہی اس میں ڈھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، کیونکہ قیامت کے دن متقیوں کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھے دوستوں کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوستوں سے ملا دے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا کری، اللہم یسر لی جلیسن صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما دے۔ پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، الحمدللہ، یعنی صحابی۔ اس پر میں نے عرض کی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما دے، تو اللہ نے آپ کو مجھے دے دیا، حالانکہ وہ مجلس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر مجلس میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جس کی پوری توجہ خیر کی بات سننے کی طرف ہے تو آپ کا وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ادھر ادھر کی چیزوں میں کوئی مشغول ہو رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے، کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے، تو وہ آپ کو اچھی مجلس میں بھی ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے۔ تو ایسے دوستوں کی طلب کریں کہ جو جس جس کے پاس بیٹھ کر ہمارا ایمان بڑھ جائے، ہمارے ایمان کا لیول بڑھ جائے، ہمارا تقوی بڑھ جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔